अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉ थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसमें हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने से इसके ऊपर मुसलसल आज न्यूज़ जो है एक प्रोग्राम किया और शाम 7 बजे हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें हमेशा हमने बात की कि ये जो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट है, जो कि इसके सेक्शन 21LA ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त एट प्रेजेंट नाउ कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जाहिर है कि इसमें हुकूमत चाह रही है कि डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आए, लेकिन इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जब आप कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रास रूट को भी आपको देखना है कि क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ टैक्स बार जो हैं उनके लोगों को इस प्रोग्राम में उनका मौक़िफ़ सामने लेके आए। कराची टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, इसके अलावा लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमने वहां जाके भी इसके ऊपर प्रोग्राम किए और एक कंसेंसस इस वक्त यही सामने आ रहा था कि हुकूमत जो चीज करना चाह रही है, हुकूमत को उसके असरात का नहीं पता कि इससे क्रेडिट का जो पाकिस्तान में कारोबार है, पोस्ट डेटेड चेक की बंदिश से वो कारोबार बुरी तरीके से मुतासिर होगा। जब ये ऑर्डिनेंस आया तो ऑर्डिनेंस के आने के दूसरे ही दिन इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को 40 दिन के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था डिजिटल पेमेंट के लिए, और ये 40 दिन 31 अक्टूबर यानी लास्ट जो यस्टरडे है इसको खत्म होना था और ये खत्म हो गया। फिर आज एक अजीब सी सूरत हाल देखी कि जनाब अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसके लिए पाबंदी है कि वो 2.5 लाख से ऊपर के उसके जो एक्सपेंडिचर हैं उनको वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट में अदा करेगा, वो पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे पाएगा। और यही मुसलसल कहा जा रहा था तमाम एसोसिएशन, चेंबर्स और टैक्स बार्स की तरफ से था कि आप इसको एक्सटेंशन दें और इसको एक्सटेंशन देने के साथ साथ इसको साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को चलाएं और इसके जो असरात हैं उनको भी डिस्कस करें, स्टेक होल्डर से डिस्कस करें। तो आज अल्टीमेटली हमने ये देखा कि इस पूरी इतनी काविशों का एक नतीजा जो है वो सामने आया कि फर्दर एक महीने के लिए इसको एक्सटेंशन दे दी गई है इस डिजिटल पेमेंट के हवाले से, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक पाबंदी आयद की गई थी। आज माहिर टैक्स उमूर डॉक्टर इकरामुल हक एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जरा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में बता दीजिएगा कि जब ये ऑर्डिनेंस आता है तो ऑर्डिनेंस आने के साथ ही ये समझा जाता है कि वो असेंबली में पेश हो गया है, फिर ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर असेंबली में बहस ना की जाए तो उसकी गालिबन 3 महीने बाद वो जो है वो लैप्स कर जाता है। इस बीच में क्या करना होता है? तो प्रेजेंट स्टेटस पहले हम इसका जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गालिबन आपने म्यूट किया हुआ है, अपना माइक म्यूट किया हुआ है। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा, हम सुन रहे हैं आपको। जी, सदारती जो ऑर्डिनेंस होता है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होता है और आइन के जो आर्टिकल 89 के मुताबिक वो उसी दिन समझा जाता है कि पार्लियामेंट के सामने एक बिल के तौर पर पेश कर दिया गया है। अब पार्लियामेंट में अगर चाहे तो उसको वहाँ एक सादा अक्सरियत के साथ भी एक करारदाद के जरिए रद्द कर सकती है, और अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती तो फिर वो 120 दिन के लिए तो नाफिजुल अमल रहता ही है, और 120 दिन के बाद फिर वो दोबारा से अगर उसको चाहें तो एक और 120 दिन की मुद्दत के लिए जो है उसको नया जो है रिन्यू कर सकते हैं, मगर उसके बाद फिर वो लैप्स करता है। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये अभी इसकी मुद्दत तो है, मगर आपने देखा कि इस सेक्शन में जो कहा गया कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को एक तो निशाना बनाया गया, दूसरा ये नहीं बताया गया कि डिजिटल मोड होता क्या है, तीसरा ये नहीं बताया गया कि क्या इसमें आपके सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंसेस होंगे या आपके जो ऊपर हम अकाउंट के अंदर देखते हैं कि आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है उसमें आपने रॉ मटेरियल भी लेना है, वेजेस भी हैं, और वो यूजुअली बहुत मुश्किल होता है इनफॉर्मल सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर जब इंटरफेस करता है तो वहाँ वो तो बिल्कुल ही डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, तो सारा बोझ ऊपर आ जाएगा। तो इनमें बहुत इबाहम रखा गया और बगैर सोचे समझे और मशावरत किए बगैर सर वो तो उसी दिन जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया वरी नेक्स्ट डे आप जाके इसको 40 दिन के लिए डेफर करते हैं, ग्रेस पीरियड देते हैं फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। तो वो तो आया हो गया था कि एफबीआर की तैयारी नहीं थी, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी मुशावरत के ये ऑर्डिनेंस लेकर आया गया है। अब इस वक्त क्या आप देख रहे हैं उनके माइंडसेट वहां पर क्या किस तरह से रीड कर रहा है, ये अगले 1 महीने में क्या हो जाएगा?
جی ظاہر ہے کہ جب تک اس کی بنیادی جو ہے وہ ضروریات کو نہ سمجھا جائے تو دن تو میٹر نہیں کریں گے، بلکہ جو اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ تقریباً 90% جو کاروبار ہوتا ہے وہ تو کریڈٹ بیس ہی ہوتا ہے جی اب اس میں آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کو اگر لانا چاہتے ہیں تو آپ کو معیشت کے ڈھانچے کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیٹس دا پوائنٹ. سر ذرا ہولڈ کر لیتے ہیں اسی پوائنٹ میں. میں چاہوں گا تھوڑا سا اور اس کو ذرا ایلیبریٹ کر لیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے بعد اس کو امپوز کرنا ہے اور ڈیجیٹل پیمنٹ جب آپ آ جائیں گے کریڈٹ کا کاروبار ختم ہو جائے گا اور آپ کو اپ فرنٹ پیمنٹ کرنا ہوگی ڈیجیٹل موڈ پہ، تو جس کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ پارٹی کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ بھی پھر بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے اس کے پاس بھی. تو پورے پاکستان میں 99% آپ سمجھتے ہیں کہ سب 1 مہینے کے اندر یا آگے چل کے بینکنگ سیکٹر کے اندر آ جائیں گے؟ اتنی بڑی چیز دیکھ رہے ہیں یہ؟ جی بینکنگ کی پینیٹریشن تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اتنے فیصد نہیں ہے کہ ہم سمجھیں. اور آپ دیکھیے کہ کمپنیز بھی جو ہیں اس میں سے صرف 40-45 ہزار ہی ریٹرنز فائل کرتی ہیں اور وہ انفارمل سیکٹر کے ساتھ جب کاروبار لین دین کرتی ہیں تو وہ کسی صورت بھی ان کو مجبور نہیں کر سکتی ہیں کہ آپ اپنے جو ہمارے ساتھ کاروبار ہے وہ آپ ڈیجیٹل موڈ میں کریں. ہمارے ہاں کیش کا کاروبار بھی ہوتا ہے، کریڈٹ پہ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح معیشت کا جو پورا ڈھانچہ ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کسی طریقے سے بھی کامیاب ہو پائے گی، کیونکہ اگر ان کو کوئی میکانزم بنائے بغیر یا لوگوں کو یہ سمجھائے بغیر کہ انہوں نے جیسے آپ کوئی والیٹ یوز کرتے ہیں، کوئی موبائل والیٹ یوز کرتے ہیں، تو دنیا تو ورچوئل اب اکاؤنٹس کی طرف جا رہی ہے. اب فزیکل اکاؤنٹس تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ٹیکنالوجی جس حساب سے ترقی کر رہی ہے اس حساب سے اگر آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے آپ کی ڈیجیٹل موڈ سے مراد صرف ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی طرف آپ کی ٹرانسفر ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی جو ٹرانسفر ہوتی تھی وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈیجیٹل موڈ میں ہی آن لائن ہوتی ہے. جی تو پھر آن لائن پیمنٹ اگر ہوتی ہے تو اس میں کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال میں جو ہے وہ انہوں نے کاروبار کو ڈالا ہے. اور سر ایک ایسے وقت میں جب گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایف بی آر کی اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ 3-4-5 دن ہیک رہی. اتنا امپورٹنٹ ڈیٹا کوئی بھی چیز ایک ہیک ہونا بہت ظاہر ہے کہ ایک سوالیہ نشان. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ڈیٹ تھی ریٹرنز فائل کرنے کی، صبح سے لے کر اور رات تک آپ کا سسٹم جو ہے وہ کریش کر گیا تھا، سسٹم نہیں اٹھا رہا تھا. تیسری چیز اوور دا ویکینڈ آپ نے نیشنل بینک والا بھی سنا ہوگا کہ جناب ٹرانزیکشن روک دی گئی، وہاں پہ بھی کچھ خطرہ ہے. ایسے وقت میں ہم ڈیجیٹل موڈ کے اوپر جانے کی بات کر رہے ہیں، جب اس کے اوپر اتنا انفلکس پڑے گا، اتنا پریشر پڑے گا، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ جی پاکستان کے اندر یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ نہ ہی آپ کی جو کوئی اس کی ٹیسٹنگ کی اتھارٹی ہے، نہ ہی آپ کے ہاں ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ہم نے بنایا ہے. تو ظاہر ہے کہ نہ ہماری جو سرکاری ویب سائٹس ہیں وہ محفوظ ہیں اور وہاں پہ پائریٹڈ ورژنز تک استعمال کرنے کے الزامات ہیں. تو اس صورتحال میں جب لوگوں کے ڈیٹا پروٹیکشن بھی نہ ہو، آپ کی سائٹس بھی ریلائبل نہ ہو، پھر آپ دیکھیے کہ حکومت پاکستان کے اندر اے جی آفس ہو، ایف بی آر ہو، باقی سارے ہوں، یہ خود تو ڈیجیٹل موڈ میں آئے نہیں ہیں. اور یہاں پہ بہت ضروری بات سمجھنا ہے کہ جو ہمارا انکم ٹیکس کا لا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں، یعنی چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، وہ کمپنیز ٹریٹ ہوتی ہیں فار دی پرپز آف پیمنٹ. اگرچہ ان کی اپنی انکم ٹیکس نہیں ہوتی، مگر جب وہ پیمنٹس کرتی ہیں، جیسے وہ ترقیاتی پروگرام ہوتے ہیں اور بہت سی پیمنٹس کو کرنی ہے، تو وہ خود بھی ڈیجیٹائز نہیں ہے. تو اب یہ بڑی مذاق کی بات ہے کہ گورنمنٹ پہلے تو اپنے آپ کو ای گورنمنٹ کا کوئی نقشہ پیش کرے اور ساری گورنمنٹ میں ڈیجیٹائزیشن ہو، پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہے کہ جی آپ بھی اس میں شامل ہو. پھر ان کے ہاں جو ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے، انٹرفیس کے بہت سے پرابلم ہوں گے اور یہ سارے مسائل کو حل کیے بغیر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر صاحب بظاہر مجھے ایک ایسی چیز لگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے مشینوں کے اندر پھنس کے رہ گئی ہے. سیاسی اعتبار سے چلے الیکشن میں جائیں تو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر زور ہے، آپ تاجروں کے حوالے سے جائیں تو پوائنٹ آف سیل کی مشین پھنس کے رہ گئی، اور یہاں پہ اگر آپ ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ، آپ گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، کچھ مشورے دینے والے اوپر تک لوگ نہیں ہیں. ایف بی آر کے اندر چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. اگر 1 مہینے بعد بھی کیا ہوگا، یہ اس کو ونس فار آل مطلب کون آگے لے کے بڑھے گا؟ وہاں سے ہمیں کسی قسم کی کوئی سنگن نہیں مل رہی ایف بی آر سے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے، ڈیجیٹل اکانومی کے چیلنجز آگے آنے والے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ
ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے اور ہماری جو ضروریات ہے اس کو میٹ کرنے کی، اس کے اندر بہت ہی ہم پیچھے رہ چکے ہیں. اور جب تک ہم وہ پورا ایک اس کو ہولسٹک ویو لے کر نہیں چلیں گے اور ہم چاہیں گے کہ معیشت دستاویزی ہو، مگر اس کے لیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے ممالک میں اب آپ کو کرنسی نوٹ بھی ایک پلاسٹک کی شکل میں ملتا ہے اور وہ جا کر آپ اپنی اے ٹی ایم سے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں. وہاں کوئی آپ سے کیش نہیں لیتا ہے، بلکہ وہاں کیش ہوتا نہیں اب زیادہ. آپ کو پتہ ہے ڈیبٹ کارڈ سے اور عام لوگ بھی اس طرح پیمنٹ کرتے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کا ریولیوشنائز کریں، ڈیجیٹائزیشن لائیں، تو پھر اس کے جو پورے ہمیں بیسک چیزیں ہیں وہ بھی تو کرنا پڑے گی. ہمیں ڈیٹا پروٹیکشن کرنا پڑے گا، ہمیں وہ لوگوں کو مشین لرننگ سکھانا پڑے گی، ہمیں کاروبار کے لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ کے ہاں 90% کاروبار ہی کریڈٹ میں ہوتا ہے تو پھر آپ کیسے ڈیجیٹل موڈ کی پیمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے لوگوں کو؟ اصل چیز تو یہ ہے، اس کے اوپر شاید سوچا ہی نہیں جا رہا اس کے اوپر کیا کرنا ہے. اچھا ذرا دو چیزیں میں اور معلوم کرنا چاہوں گا. پاکستان میں کمپنیز کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو موسٹلی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں جو کمپنیز ڈائریکٹر یا چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سائن کرانے کے لیے، سگنیچر کرانے کے لیے چیکس جو ہے مختلف سائن ہوتے ہیں. تو کل پرسوں مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ جناب اب تو پھر سارا کا سارا ان کے جو سی ای اوز وغیرہ ہیں یا جو ایک اتھارٹی ہوگی جو ڈیجیٹل جس کا اکاؤنٹ ہوگا اسی کے پاس سارا اختیار چلا جائے گا، پھر وہ سیاہ سفید کا بھی مالک ہو جائے گا. ذرا یہ چیز بھی تھوڑا سا بتائیے گا، اس میں کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں کمپنیز لیول پہ؟ ظاہر ہے کہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کسی ایک وہاں اتھارٹی کو تو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہی صرف ڈیجیٹل بورڈ میں کرے. ان کے جیسے آپ بینکس ہیں ان کی تو کوئی ایک سینٹرلائز اکاؤنٹ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے پاس وہ بھی، لیکن ہر برانچ کا جو مینیجر ہوتا ہے اس کے پاس بھی پیسہ کوئی انٹرٹینمنٹ دوسری چیزوں کا ہوتا ہے، اس کو چیک ایشو کرنے پڑتے ہیں، بہت سا پیٹی کیش استعمال ہوتا ہے. اسی طرح بڑی کمپنیوں کے اندر بھی جو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے، ان کو پیمنٹس کرنی ہے، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ جو دوسرا اینڈ ہے اس کا وہ بھی ڈیجیٹائز موڈ میں آ چکا ہو. تو یہ بڑا فرق پڑے گا کہ اگر آپ نے کرنا تھا تو پھر آپ صرف کارپوریٹ کو کیوں اس میں، ظاہر ہے اگر کارپوریٹ کے لیے کاسٹ بڑھ جائے گی تو ان کے لیے تو کام کرنا اور ہی مشکل ہو جائے گا. تو ایک طرف آپ دستاویزی معیشت چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کارپوریٹائزیشن کو جو ہے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں اس ایک موڈ کے ذریعے. تو یا تو یہ ساروں کے لیے ہوتا یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک تشویشناک بات ہوگی کہ اگر ہم اسے یہ کہیں کہ صرف چند ہزار، میں نے جیسے عرض کیا کہ خود ایف بی آر کی اپنی انفورسمنٹ کا حال یہ ہے کہ 50% کمپنیز تو ریٹرن ہی فائل نہیں کرتی ہیں. تو پہلے اپنی ایف بی آر انفورسمنٹ بڑھائے، ڈیجیٹائزیشن کے لیے جو ماحول چاہیے وہ پیدا کرے، اور پھر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا امکان تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب باہر کی جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر لوگ کار کر رہے ہیں، انفارمل کام کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ آئیں، اس کے اندر آئیں، تو پھر کہیں جا کر یہ جو ہے تانا بانا اس کا مل سکتا ہے. اچھا کیا ہمارا بینکنگ سیکٹر تیار ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جب یہ ٹرانزیکشنز ہوں گی وہاں پہ کچھ وہ بھی اپنا چارج کریں گے، آپ کی ایک کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ بینکنگ جو ان کی انکم ہے اس میں اضافہ ہو. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بینکس کے اندر پر پرسن پر ڈے لمٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، لمٹ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب اس طریقے کی جب آپ اپنے ایکسپینڈیچر کے اکاؤنٹ لے کر چلیں گے وہاں پہ آپ اس کو ڈیجیٹل پیمنٹ کریں گے تو وہ لمٹ کو بھی انہینس کرنا ہوگا. بہت سارے کام ہوں گے بینکنگ سائٹ پہ بھی. جی میرا بھی خیال کہ بینکنگ انڈسٹری سالات میں اتنے بڑے جو ہے والیومز کو ہینڈل کر سکے گی، اور خود بینکر بھی ایز اے پیئر بھی ان کے پاس کوئی انٹرفیس نہیں ہے کہ وہ اپنے بہت سے وینڈرز کو جن کے اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور وہ انہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں کراس چیک دے دیجیے، آپ ہمیں ڈرافٹ دے دیجیے، مگر ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر بہت بڑے ایسے وینڈرز بھی ہیں جو بالکل کسی طرح کا کوئی ایسا اکاؤنٹ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو کیا وہ ان سب کو مجبور کریں گے کہ جی آپ اکاؤنٹ رکھیں اور اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ تو یہ جو مسائل ہیں یہ بھی اپنی جگہ بہت گمبھیر ہے کہ خود بینک جو ہے وہ بھی ڈیجیٹائزیشن کے اس موڈ میں نہیں آ سکتے جس کا ایف بی آر نے شاید کوئی اپنا خیالی تصور بنا رکھا ہے. نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا سر اگر ایف بی آر جس کو جواب دے، ہمیں تو نہیں پتا چل رہا وہ کس کو جواب دے، پھر اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ چیئرمین ایف بی آر کو اور لوگوں کو بلائیں ایف بی آر کی ٹیموں کو کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کم از کم ان کے ساتھ تو اپنا پلان شیئر کریں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ اس کے اوپر جو اوور سائٹ ہے پارلیمنٹ کی وہ بالکل نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس اینڈ اکانومی اور ریونیو ہے ان کو بلانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ آفٹر آل انہوں نے یہ کام تو کر دیا ہے مگر اس کے لیے انہوں نے کوئی پرائر جو ہے وہ اسکیم پیش نہیں کی، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی
مشاورت نہیں کی، بغیر سوچے سمجھے ایسا آرڈیننس کر دینا، اور جب پارلیمنٹ موجود ہو تو ویسے بھی آرڈیننس کے ذریعے لیجسلیشن کرنا خود بھی انڈیزائریبل ہے، تو یہ بتاتا ہے کہ کوئی رسپیکٹ فار کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ فار لا نہیں ہے، اور آپ کو مشاورت کر کے لوگوں سے بات چیت کر کے ایسی جو چیز کرنی چاہیے تھی، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل اس کے اندر خود ہی مان رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے 40 دن کی دی، اب پھر 30 دن کی انہوں نے اس کے اندر ایکسٹینشن دے دی ہے، تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایف بی آر کے پاس اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کوئی بھی پلان ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ اور سر اس طرح تو وہ 120 دن بھی گزر جائیں گے، یہ جو ہے وہ لیپس کر جائے گا پھر الٹیمیٹلی، اگر یہ میں ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی ظاہر ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو پھر تو یہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ نہ صرف لیپس کرے گا بلکہ اس کا بیک لیش بھی ہوگا کہ حکومت آگئی مشکلات میں ہے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، تو اس کے اندر پھر آپ ایسی چیزیں کریں اور اس کو بھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہ کر سکے تو یہ آپ کی سر حکومت تو ہوگی خود ایف بی آر جو ہے وہ کتنا ہوگا، وہ کتنا اس کے ظاہر ہے کہ وہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا کہ آپ ایک چیز لے کر آئے اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، وہ ایک گراس روٹ کے اوپر وہ چیز نہیں تھی، صرف آپ ایکسٹینشن دے کے اور آپ نے لیپس کر دیا، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ چیئرمین ایف بی آر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آ کے اس کو ڈسکس کرے ٹریڈ باڈی سے، ٹھیک ہے میڈیا پہ نہیں کریں لیکن ٹریڈ باڈی سے تو کم از کم ڈسکس کریں۔ جی بہت آپ نے مناسب اور بہت جو ہے وہ بروقت سوال اٹھایا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ایف بی آر جو ہے وہ سامنے آئے اور بتائے کہ بھائی ان کے ذہن میں اس کے بارے میں کیا خاکہ ہے، اور وہ لوگوں کی مشاورت کے ساتھ، ٹریڈ باڈیز کے ساتھ، ٹیکس کی جو ہماری جتنی بھی بارز ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اس کا ایک حل نکالیں کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو یہ خود ایف بی آر کے لیے بہت ہی بڑی امبیرسنگ بات ہوگی، اور اس کو آگے لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب فوری طور پہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر جو مشاورت کا عمل انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا اب شروع کریں۔ اچھا سر، ایک ایف بی آر ظاہر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسیز جو ہے وہ ریونیو بیسڈ پالیسیز لے کر اس وقت چل رہے ہیں۔ آپ کے اس وقت اگر ریونیو جمع ہوا آپ کا، امپورٹس آپ کی کھل گئی، امپورٹس ظاہر ہے کہ اس پہ امپورٹ ڈیوٹی کی مد میں بہت بھاری پیسہ آپ کے پاس آیا، نیشنل کٹی میں آیا۔ اگر آپ یہ کر دیتے ہیں، لیٹ سے جس کو ایکسٹینشن دے دی ہے، اگر نہیں کرتے تو یا اس کو کمپلسری کر دیا جاتا تو پورٹ کے اوپر کیا حالات ہوتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ پاکستان میں کریڈٹ کے اوپر کاروبار ہوتا ہے، تو یہ فریٹ فارورڈ کا یہ سارا کاروبار یہ بھی رک جاتا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اسی لیے انہوں نے ایکسٹینشنیں بھی کی ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا تو تقریباً آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس کا زیادہ تر انحصاری امپورٹس کے اوپر ہے، اور کہنے کو تو ٹھیک ہے 37% کی ہم نے جو ہے وہ گروتھ دکھائی ہے، مگر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان کی اپنی ایفرٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارا ایک آٹومیٹک ود ہولڈنگ ٹیکس موڈ کے ذریعے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے، اور اس میں بھی انڈائریکٹ ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ جی یہ بہت کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ ٹیکس کی جو پالیسی ہے اس کا اوور آل جو فریم ورک ہے، کیونکہ اس طرح اگر آپ امپورٹ سٹیج پہ اتنی ہیوی ٹیکسیشن کرتے ہیں، آپ ان کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں، آپ کے یہاں مہنگائی پڑتی ہے، پھر آپ دوسری طرف باتیں چل پڑتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ حکومت کو ایک ایسی پالیسی لانی چاہیے، اور پوری دنیا میں پورٹ سٹیج کے اوپر امپورٹ پہ 8-10% سے زیادہ ٹیکس نہیں ہوتا، اور ہم 35-40 بلکہ 50% تک بھی اس کو لے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ان کمپیٹیٹو ہے اور وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی، کیونکہ جب زیادہ تر آپ کا درآمدی اشیاء کے اوپر ہے، پھر پی او ایل ساری پروڈکٹس آپ کی، پھر اس کے انرجی بنانے کے لیے آپ پی او ایل کی پروڈکٹس کے اوپر ریلائنس کرتے ہیں، تو ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اچھا سر لاسٹ میں بھی جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں ایف بی آر میں رکی ہوئی ہیں، وہاں سے کیوں بلاک نہیں جا رہی، فائنانس منسٹری میں نہیں جا رہی، وہاں پہ لوگ نہیں دیکھ رہے اس کو؟ جی میرا خیال ہے کہ ابھی وہ پہلے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے بہت بزی ہوں گے، پھر ان کا ایڈوائزر سے منسٹر سے ایڈوائزر، یہ والا جو ہے سلسلہ جاری تھا، تو کچھ توجہ جو ہے شاید یعنی اس کا مطلب یہ سر کہ جب ہیو اینڈ کرائے ہوگا پورے ملک میں، اکانومی جو ہے وہ کولیپس کرے گی، پھر اس کے بعد جب پانی پلوں سے گزر چکا ہوگا تب جا کے حکومت کو پتا چلے گا کہ نہیں یار یہ کام پہلے کرنے والا تھا،
बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम उल हक हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और देखना अगेन ये है कि इसी के ऊपर फोकस है सारा कि एफबीआर की माइंड में क्या है, कंसल्टेशन क्यों नहीं हो रही, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो 1 महीने की एक्सटेंशन दे देना, फर्दर एक्सटेंशन देने से क्या मतलब है कि इस बीच में आपने करना क्या है, तैयारी क्या करनी है, वो हमारे सामने होना चाहिए। इंशाल्लाह आपसे कल इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।